बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग। आज कुछ ख़ास खबरें तो नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो मौजूद छाया हुआ है वो ईरान और इज़राइल है, या अब उसमें अमेरिका भी है। और फिर आप जानते हैं कि ईरान हार नहीं मान रहा, और लगता यही है कि ईरान जो है वो हार नहीं मानेगा। इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने आपको तफसील से बताया था कि असल में ना जो ईरान में रजीम है, उस रजीम से तकलीफ़ है कि उस रजीम को चेंज किया जाए। यानी दूसरी दुनिया समझती है कि ये बुनियाद परस्त है, ये हमारी तरह तरक्की करें, हमारी तरह कपड़े उतारें और हमारी तरह जो है ना खली वली प्रोग्राम हो जो शाह ईरान के दौर में था। क्योंकि शाह ईरान का बेटा भी मैदान में आ चुका है और उसको मगरबी मीडिया अब वली अहद कह रहा है। यानी वो कहाँ का वली अहद है इसका नहीं पता। बहरहाल ये जो है ना वो ख़बरों पे छाया हुआ है, आप मुख्तलिफ़ लोगों को सुन रहे होंगे। मेरी कोशिश होती है थोड़ा सा मुख्तलिफ़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके सामने पेश करूं। आज आपको कहानी सुनाऊंगा इनकलाब फ़्रांस की, कि फ़्रांस में इनकलाब का बायस कौन बना और किस तरह बना। ठीक है, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, अज्जा होते हैं, अगर आप पाकिस्तान पे नज़र दौड़ाएं ना तो पाकिस्तान में भी अज्जा सारे पूरे हैं। अब कब कौन तीली दिखाता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। और आपको ये भी समझ आ रही होगी कि इमरान खान जो है वो क्यों जेल में हैं। आज इमरान खान के केसेस लगे हुए थे 9 मई के लाहौर हाई कोर्ट में, और जजों ने कहा कि आज वो फ़ैसला सुना देंगे। पहले महफूज किया और फिर उन्होंने कहा कि वो फ़ैसला सुना देंगे, लेकिन फिर ऊपर से मेरा ख्याल है ऑर्डर नहीं आया। और दूसरा याह्या अफरीदी भी आज लाहौर में मौजूद थे। याह्या अलैहिस्सलाम ना बड़े जो है वो जलीलुल कदर नबी थे। नबी तो आप जानते हैं सारे अंबिया भी। हज़रत याह्या जो है वो बड़े ज़बरदस्त पैगंबर थे। और हमें 2 याह्या मिले। एक याह्या खान 1971 में वो सकूत पाकिस्तान का बायस बना, वो लानती। दूसरा याह्या खान हमें मिला याह्या अफरीदी की शक्ल में, और ये सकूत अदलिया का बायस बना। उसने पाकिस्तान तोड़ा था, इसने अदलिया तोड़ फोड़ के रख दी है। आज अदालत में सरकारी वकील ने क्या दलील दी पता है आपको? उसने दलील दी कि अगर लाहौर में किसी बैंक में डाका पड़े और डाकू जो है वो अपने डॉन के साथ फ़ोन पर राब्ते में हों, ये वो 9 मई की दलील दे रहा है सरकारी, जितने भी गवाह हैं सारे सरकारी हैं। तो जज ने कहा यार अपना मकसद बयान करो, ये केड़ी तू बैंक ते सस्पेंस वाली कहानी सुनवाना पे। कहते नहीं जी ये सारा कुछ जो है ना वो इमरान खान कर रहे थे। अब उसको ये नहीं पता कि 9 मई जिस दिन हुआ उस दिन इमरान खान जो है वो सरकारी तहवील में थे, उनको उठा लिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे और दरवाजे तोड़कर। आप जानते हैं उमरता बंदयाल ने उनको रिलीज़ किया था, वो ये मिसालें दे रहा था। बहरहाल वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। आप आलिया हमज़ा को जानते हैं, क्या औरत है और क्या एनर्जी है उस औरत में। है तो कोई 55-56 किलो की टोटल, लेकिन ज़बरदस्त जो है वो पीटीआई की नुमाइंदगी करती हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर्स भी थे, वकील भी थे। फिर आखिरी टाइम पे जो है ना वो फ़ैसला नहीं आया। इसके बारे में कहा गया कि फील्ड मार्शल साहब मसरूफ़ थे। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी था। एक बड़ा सा जो है वो पानी का मटका वो सामने रखा गया, उसमें मधानी चलाई गई, जर्नैलों ने चलाई और अर्दली ने चलाई, समदी ने चलाई, बड़े लोगों ने चलाई, लेकिन सुना है कि कोई मक्खन पेड़ा कोई नहीं निकला। पानी में मधानी जो मारनी थी सदारत तो शहबाज शरीफ कर रहे थे, लेकिन जो है ना वो आपको पता है सदारत कौन करता है और कौन करवाता है। बहरहाल इमरान खान की ज़मानत का जो फ़ैसला था वो आखिरी लम्हों में वो
ملتوی ہو گیا کہ جی کل سنائیں گے، یعنی آج سنائیں گے. اب پتہ نہیں آج سناتے ہیں نہیں سناتے. جنرل صاحب نے کسی سے مشورہ کرنا ہوگا یا ساتھیوں سے مشورہ کرنا ہوگا یا خود سوچنا ہوگا. ہماری تو رائے یہ ہے کہ اب بہت ہو گیا. عمران خان نے بہت جیل کاٹ لی بغیر کسی وجہ کے، اور لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. لوگوں کے دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب عمران خان کو آزاد کر دینا چاہیے، اور یقین کریں کہ عمران خان جو ہے وہ ملک کی مضبوطی کا باعث بنیں گے، کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. یہ جو ٹولہ فیلڈ مارشل صاحب کی تعریفیں کر رہا ہے، اس ٹولے کے پیچھے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس ٹولے نے اب کہنا شروع کر دیا یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے. خود کہنا شروع کر دیا ہے، خواجہ آصف نے خود کہنا شروع کر دیا ہے، اور ہر بات وہ فیلڈ مارشل صاحب کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. یعنی فیلڈ مارشل صاحب یاد رکھیں یا یاد کریں تھوڑا سا پہلے باجوے کو، یہ لینڈ کروزروں کی ڈگیوں میں چھپ کے یہ بغیرت، وہ قصور والا احمد خان دیگ کی طرح یہ اردلی، یہ چھپ کے باجوے کو ملنے جاتے تھے ڈگیوں میں. اب باجوہ کے پیچھے ہیں، باجوہ کو روزانہ ٹھڈے مارتے ہیں. تو فیلڈ مارشل صاحب نے ریٹائر نہیں ہونا. جب بھی ریٹائر ہو ان کی اولادیں تو موجود ہوگی نا، سیاستدان تو ریٹائر نہیں ہوتا. فیلڈ مارشل صاحب خود دیکھ لیں. تو پاکستان کے حق میں یہ ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دیا جائے، بری کر دیا جائے. عمران خان گلو کرتے ہیں، لوگوں کو گلو کرتے ہیں، چاروں صوبے، اس کے علاوہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی. عمران خان گلو کرتے ہیں، جوڑتے ہیں لوگوں کو. اور ایسے لیڈر جو ہے وہ مقدر سے ملتے ہیں پاکستان جیسے ملک کو. ورنہ پیپلز پارٹی وہ اندرون سندھ کی کوئی بدماش پارٹی ہے، زور زبردستی ووٹ لیتی ہے. یہ ماشاءاللہ نون لیگ، یہ کوئی گجرانوالہ میں بقایا ہے ہمارے بھائی، کوئی شیخو پورہ میں، کچھ لاہور میں بھی ہیں، مخصوص بازار ہے ادھر، تو وہاں پہ یہ رہ گئے ہیں. باقی تو ملک میں ان کو کوئی نہیں جانتا. تو یہ زبردست ہے. آپ آج رات سوچیں اور جو ہے نا وہ فیصلہ کریں. ججوں کو کہیں واٹس ایپ کر دیں کہ عمران خان کا جو ہے، عمران خان کو 9 مئی سے جو ہے وہ بہت ہو گیا. نہ کوئی ثبوت ہے، نہ CCTV فوٹیج ہے، ورنہ وہ لے عمران خان خود کہتے ہیں. بہرحال ان کو جو ہے وہ بری کر دینا چاہیے. لوگوں نے میں کہتا ہوں کہ YouTube جو ہے نا وہ میری فیملی ہے، اور بندہ بندے نہ دارو ہونا ہے. آپ جانتے ہیں بعض دوستوں نے پریشانی پہ کنسرن شو کیا ہے اور پوچھا ہے، تو ان کی خدمت میں صرف یہ درخواست ہے کہ جو امداد ہے یا مدد ہے وہ تو اللہ پاک کرتے ہیں، وسیلہ جو ہے نا وہ اللہ پاک ہی ہوتے ہیں. میں کسی دور میں نہ وہ قرض لے بیٹھا. قرض بھی کتنا لے بیٹھا؟ 49 لیکس، 49 لاکھ روپیہ. وہ میں نے اللہ معاف کرے کوئی غلط کام نہیں کیے، کوئی جوا نہیں کھیلا، کچھ بھی نہیں کیا. تو وہ جو ہے وہ مجھ پہ بیگیج ہے، بوجھ ہے. آپ میری کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ آپ میری مدد کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے مجھے پروموٹ کر کے، مجھے ویوز دے کے، مجھے لائک کر کے، مجھے شیئر کر کے. اس طرح آپ میری مدد کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے وہ رحم کرے گا. کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ رحمان چلا رہا ہے، یہ دنیا شیطان نہیں چلا رہا. اور میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ سارا کچھ میں نے کیوں کیا، کس سلسلے میں کیا. آج کی جو کہانیاں نا بڑی دلچسپ ہے. یہ کہانی اگر آپ نے غور سے سنی نا، بہت سارے آپ کے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے. اور آپ کو جب کوئی پیار سے بلائے گا، تم کو ایک شخص یاد آئے گا. ایک ایک لائن پہ آپ کو ایک بستی یاد آئے گی، اور اس بستی کا نام ہے پاکستان. شروع کرتے ہیں، لیکن آپ نے توجہ دینی ہے، آپ نے غور کرنا ہے. فرانس کی پہچان پیرس ہے. آپ جانتے ہیں دارالحکومت ہے فرانس کا، اور پیرس کی پہچان یا جان شانزے لیزے ہے. شانزے لیزے، شانزے لیزے دنیا کی خوبصورت اور مہنگی ترین شاہراہ ہے، سڑک ہے، گلی ہے.
یہ سڑک سینکڑوں سال پہلے فرانسیسی بادشاہوں نے اپنی چہل قدمی کے لیے بنائی تھی۔ اگر آپ اسلام آباد آئیں نا، آپ کو قدم قدم پہ شانزے لیزے نظر آئیں گی، ملیں گی اپنی چہل قدمی کے لیے۔ یہ سڑک فرانسیسی کاریگروں نے چھوٹے چھوٹے پتھر جوڑ کر مکمل کی تھی اور یہ پتھر آج تک قائم ہیں۔ شانزے لیزے کو دنیا کی پہلی فیشن سٹریٹ بھی کہا جاتا ہے، فیشن سٹریٹ۔ اس سڑک کے دونوں اطراف دنیا کے مہنگے ترین برانڈز کے شو رومز، ریسٹوران، کیفے اور سٹور ہیں دونوں طرف۔ شانزے لیزے آپ یوٹیوب پہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ سڑک پلاس دی لا کنکرڈ، یہ چوک کا نام ہے، ان کی اپنی لینگویج ہے فرینچ، پلاس دی لا کنکرڈ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا چوک ہے، جس طرح آپ چاندنی چوک کہہ لیں، میلاد چوک کہہ لیں، یہ بھی چوک کا نام ہے، جس کے عین درمیان میں ایک مخروطی ستون ہے، اونچا سا مینار ہے، مخروطی سیدھا ستون مینار ہے۔ یہ ستون ہزاروں سال پہلے مصری کاریگروں نے تراشا تھا، مصری۔ اس دور میں مصر میں فرعون رامسیس کی حکومت ہوتی تھی۔ رامسیس سادہ سنگی، جس کا پنگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، اس کا نام رامسیس تھا۔ یہ وہی فرعون ہے جس نے حضرت موسیٰ کے دور میں خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا اور اس کی فوج دریائے نیل میں ڈوب کر مر گئی۔ آپ جانتے ہیں یہ ستون مکمل ہوا تو کاریگروں نے اس پر بیلچے سے فرعون رامسیس کی طاقت، اختیار اور آئینی ترامیم کھود دیں، یعنی تازہ تھا نا، گیلا گیلا، تو وہاں پہ فرعون کے جو ہے نا وہ قصیدے، فرعون کی تعریف اور جو فرعون کا آئین تھا کہ یہ خدا ہے، وہ سارا لکھ دیا، جس طرح آپ گیلی سیمنٹ پہ لکھیں تو جی کھود دی، اور یہ ستون بادشاہ معظم کے حضور پیش کر دیا۔ فرعون یقیناً رعایا کے اس تمغے پر خوش ہوا ہوگا، یعنی اس نے دیکھو گا وہ ستون اور اس پر اپنے قصیدے، اپنا آئین، نوبل پرائز رعایا اکثر اعلان کر دیتی ہے، اور اس نے یہ ستون اپنے ایوان صدر کے سامنے نصب کرا دیا ہوگا۔ لیکن وقت بدلا، فرعون پر اکتوبر کا مہینہ آیا، وہ اور اس کی سلطنت دونوں بکھر گئے اور اس کا سارا اختیار، ساری طاقت اور سارے اس کے 26ویں ترمیم ریت میں دفن ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں مصری صحراؤں میں فرعون کے آثار قدیمہ دریافت ہوئے تو یہ ستون بھی کسی کونے خدرے میں پڑا ہوا مل گیا، یعنی وہ جب کھدائیاں ہوئی مصر میں فرعونوں کی مختلف چیزیں تو یہ مینار بھی مل گیا۔ یہ ستون طویل عرصے تک مصری حکومت کی تحویل میں رہا۔ مصری بادشاہ محمد علی پاشا، یہ سلطنت عثمانیہ کا گورنر تھا، محمد علی پاشا۔ لیکن جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہوئی تو اس محمد علی پاشا نے خود مختاری کا اعلان کر دیا کہ میں جو ہے نا اب بادشاہ ہوں۔ مصر کو اس نے علیحدہ ڈکلیئر کر دیا۔ مصری بادشاہ محمد علی پاشا پیرس کے سرکاری دورے پر آیا تو وہ یہ ستون بھی ساتھ لے آیا اور کنگ لوئی کو تحفہ پیش کر دیا، کیونکہ فرانس میں بنا تھا، فرینچ میں لکھا تھا۔ فرعون کو گیا، فرعون غرق ہوا، محمد علی پاشا آیا، محمد علی پاشا پھر ستون لے آیا پیرس۔ بادشاہ نے یہ ستون پیرس کے سب سے بڑے چوک میں لگوا دیا اور اس چوک کو ستون کے حوالے سے پلاس دی لا کنکرڈ کا نام دے دیا، یعنی اس ستون کی وجہ سے وہ وہاں پھر نصب ہو گیا۔ یہ ستون آج تک یہاں موجود ہے اور اس پر قدیم مصری زبان میں کھدے ہوئے وہ سارے قصیدے بھی جوں کے توں ہیں جو 5000 سال قبل کے
اس وقت کے خوشامدیوں نے، اس وقت کے عطا تارڑوں نے، اس وقت کے عرفان صدیقیوں نے، اس وقت کے اعظم نظیر تارڑوں نے تخلیق کیے تھے۔ لیکن افسوس دنیا کے ماہرین لسانیات آج تک کنکرڈ کی زبان ڈی کوڈ نہیں کر سکے، ڈی کوڈ یعنی پتہ نہیں لگا سکے۔ اگر پتہ لگاتے تو فیلڈ مارشل صاحب کی تعریفیں ہوتی کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے فیلڈ مارشل صاحب کر رہے ہیں، یہی ہوتا۔ بہرحال آگے چلیں۔ شانزے لیزے کی دوسری انتہا پر، ایک انتہا پہ یہ لا کنکرڈ، دوسری انتہا پہ آرک ڈی 3 اوف یا اویف، یہ جگہ کا نام ہے، جس طرح میں نے کہا جگہ کے نام ہوتے ہیں، ہے۔ یہ 12 دری قسم کی عمارت ہے، ایک قسم کا برآمدہ ہے، لیکن اس کے صرف 4 دروازے ہیں، اور یہ نپولین بونا پارٹ کی فتوحات اور کامیابیوں کے اعتراف میں بنائی گئی تھی۔ یہ 12 دری، یہ برآمدہ۔ اس عمارت کے عین درمیان میں ایک نامعلوم سپاہی کی یاد میں ایک مشل روشن ہے، موم بتی۔ یہ مشل پچھلے 90 برس سے مسلسل جل رہی ہے، 90 سال سے اسے بجھنے نہیں دیا جاتا، اور فرانس کے تمام فوجی اس مقام پر پہنچ کر سر سے ٹوپی اتارتے ہیں اور ان فرینچ سپاہیوں کو سلوٹ کرتے ہیں جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں اپنے وطن کے لیے جان دی تھی۔ اس چوک کو ایک اور انفرادیت بھی حاصل ہے۔ پیرس کی 12 بڑی سڑکیں اس آرک سے شروع ہوتی ہیں، اور ان سڑکوں میں شارع جمہوریت بھی شامل ہے۔ 12 سڑکیں ہیں، ان میں سے ایک سڑک شارع جمہوریت ہے۔ کہانی اب شروع ہو رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے 18ویں صدی کے آخر میں جب انقلاب فرانس آیا تو پیرس کے انقلابیوں نے اس مقام پر گلوٹین نصب کر دی تھی۔ گلوٹین ایک قسم کا ٹوکا، گلوٹین آپ گوگل پہ سرچ کریں نا تو آپ کو نظر آ جائے گی۔ اس طرح اندر سر رکھیں، اوپر سے ٹوکا گرتا تھا، سر ادھر دھڑ ادھر، گلوٹین وہاں پہ انقلابیوں نے نصب کی تھی شارع جمہوریت پر۔ اور اس چوک میں روزانہ 150 اشرافیہ، حکمرانوں اور سیاستدانوں کا سر قلم کیا جاتا تھا۔ نہیں لگنی چاہیے شارع دستور پہ گلوٹین، اور 150 روز کے۔ آگے سنیں۔ انقلابی پیرس کے مختلف چوکوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور انہیں جس شخص کے ہاتھ نرم دکھائی دیتے تھے، جس کے جسم سے عطر اور صابن کی خوشبو آتی تھی، اور جس نے تازی شیو بنائی ہوئی ہوتی تھی، وہ اسے روکتے تھے، سرسری عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ چلاتے تھے، اور گلوٹین کے نیچے لٹا کر اس کا سر قلم کر دیتے تھے۔ پاکستان میں یہی ضرورت ہے۔ 78 سال سے لوگوں کے حقوق غصب، لوگوں کے اسکول کھا گئے، ہسپتال کھا گئے، صحتیں کھا گئے، روڈز کھا گئے، بچیوں کے بالوں میں چاندی اتار دی انہوں نے۔ وہ سن نہیں رہے پنجاب میں کھربوں کی جو دہاڑی لگی ہے 1 سال میں، کھربوں کی دہاڑی۔ بہرحال ٹھیک ہے جی۔ میں جب بھی اس چوک پر پہنچتا ہوں تو مجھے نہ جانے کیوں یہ محسوس ہوتا ہے اس آرک کے نیچے آج بھی فرانس کی اس اشرافیہ کا خون موجود ہوگا جس نے عوام کے لیے روٹی تک ناممکن بنا دی تھی۔ دیکھ لیں، 11 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے، جس نے فوج کو کھل کھیلنے کی اجازت دی تھی۔ فوج کو کیا ہو رہا ہے جی، اور جس نے عوام کے احتجاج پر پابندی لگا دی تھی۔ نکالیں ذرا، احتجاج کریں غربت کے خلاف، فلسطینیوں کے حق میں، اسرائیل کے خلاف۔
یہ فرانس کی تاریخ کا وہ دور تھا جس میں سارے سول محکموں کے سربراہ فوجی تھے. ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں, سارے سربراہ فوجی, ٹھیک ہے جی. اور بادشاہ بھاری رشوت لے کر حکومت مختلف سیاستدانوں کے حوالے کرتا رہتا تھا. بادشاہ کس کے حوالے کی گئی 8 فروری کو؟ محمود خان رچکزئی کا سنیں کہ کتنے پیسے لیے گئے الیکشن میں, فضل الرحمان کو سنیں, جوید لطیف کو سنیں, رشوتیں لے کر سیاستدانوں کے حوالے حکومتیں. جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. جی, بادشاہ نے پیرس کے مضافاتی علاقے وارسائے میں محلات بنانے کا فیصلہ کیا. یہ کبھی یوٹیوب پہ دیکھیں, وارسائے پیلیسز. تو اس نے اپنے وزیر خزانہ کو بلایا اور حکم دیا یہ محلات تم بنواؤ گے. وزیر خزانہ نے سر تسلیم خم کیا اور عوام کا خون نچوڑ کر معماروں کے حوالے کر دیا. ایک دن کے جو ہے نا وہ چوزے پر 10 روپے ٹیکس. پہلے چینی ایکسپورٹ کی, ڈالر کمائے, اب امپورٹ کر رہے ہیں. اور معماروں نے وارسائے میں دنیا کا سب سے بڑا محل کھڑا کر دیا. ابھی بھی دیکھ لیں, یہ محلات آج تک قائم ہیں. یہ وارسائے کہلاتے ہیں اور ان کے در و دیوار سے عوام کے خون کی بو آتی ہے. کبھی پارلیمنٹ میں چلے جائیں, ایوان صدر میں چلے جائیں, آپ کو کس طرح کی بو آتی ہے. آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی, انقلاب فرانس کی ابتدا انقلاب فرانس کی بنیاد عدالت کے ایک فیصلے نے رکھی تھی. عدالت 18ویں صدی کے آخر میں جب لوگوں کے پاس آٹا ختم ہو گیا تھا اور وہ محل کے سامنے کھڑے ہو کر آٹے کی دہائی دینے لگے تھے اور نوخیز ملکہ نے انہیں روٹی کی جگہ کیک کھانے کا مشورہ دیا تھا, تو ٹھیک اس وقت فرانس کی سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ چل رہا تھا. بادشاہ کا ہر فرمان قانون ہے اور فرانس کی کسی اتھارٹی کے پاس اس سے سرتابی کا اختیار نہیں, فیلڈ مارشل صاحب کے پاس ہے. جس وقت لوگ پیرس کی گلیوں میں آٹا آٹا پکار رہے تھے, ٹھیک اس وقت فرانس کی سپریم کورٹ نے اعلان کر دیا تھا بادشاہ کو زمین پر خدا کے تمام اختیارات حاصل ہیں. امین الدین خان حاجی جی, اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے یہ اختیارات واپس نہیں لے سکتی. اس حکم کے دوسرے دن بادشاہ کے ایک گماشتے نے ایک مالی کو RD3OF کے مقام پر کوڑے مارنے شروع کر دیے. لوگوں نے روکا تو گماشتے نے جیب سے بادشاہ کا حکم نامہ نکال کر دکھایا. پنجاب پولیس. اس حکم نامے کے مطابق شاہی گماشتے کسی بھی ایسے شخص کو کسی بھی مقام پر سزا دے سکتے تھے جس کے بارے میں اندیشہ ہو یہ نقص امن کا باعث بن سکتا ہے. 9 مئی PTI IG پنجاب ڈاکٹر مارنگ بلوچ. وہی نہیں چل رہا. یہ مالی شاہی گماشتے کی مار برداشت نہ کر سکا اور اس نے لوگوں کے سامنے دم توڑ دیا. مجمع میں سے ایک پتھر آیا اور سیدھا شاہی گماشتے کے سر پر لگا. اس نے غصے سے ہجوم کو گالی دی اور 5 منٹ بعد اس چوک میں اس گماشتے کی لاش کے ٹکڑے پڑے تھے. یہ گماشتہ اس انقلاب کا پہلا شکاری تھا. اس کی ناش سے لوگوں کو معلوم ہوا ظالم بھی آخرکار انسان ہی ہوتے ہیں. پاکستانیوں کو نہیں پتا. اور انسانوں کی زندگی اور موت میں کوئی آئینی پردہ حائل نہیں ہوتا. اس پر معلوم ہونے کی دیر تھی, بس یہ معلوم ہونے کی دیر تھی, پورے فرانس میں آگ لگ گئی اور لوگوں نے ظالموں کی لاشیں بچھا کر ان پر رقص شروع کر دیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. فرانس میں اس کے بعد کسی نے کانکرڈ بننے کی کوشش نہیں کی. کیک کیوں نہیں کھاتے؟ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ چینی نہ کھائیں, روٹی نہ کھائیں. کالج ارکان کا بیٹا کہتا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں پہلے ہو چکا ہے. جی, میں گزشتہ روز RD3 لائف
की छत पर खड़ा था। मेरे कदमों में शांजे लीजे बिछी थी। पूरा पेरिस रोशनियों में नहाया हुआ था। ये फ्रांस की एक खूबसूरत और पुरस्कार शाम थी। उफक पर अभी तक लाली के आसार मौजूद थे। मैंने पेरिस की खुनक शाम का एक लंबा सा घूंट भरा और सोचा, फ्रांस और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। मुझे महसूस हुआ पाकिस्तान में 1780 का फ्रांस है। वही मसाइल, वही जुल्म, वही जबर, ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियारात हासिल करने की वही हिर्स, वही मफाद परस्त और खुशामदी सियासतदान, कानून, आइन और ज़ाब्तों की वही बेहुरमती, इंसानी जज्बात और एहसासात से कुचलने के वही मशागिल, वही तकब्बुर और बादशाह परस्ती की वही बिद्दत, वही बेखौफी, वही संगदिली, वही हठ धर्मी और ख़ुद को नागुज़ीर और ज़रूरी समझने की वही ज़िद, वही 9 गज़ की अना, अल्लाह के कुर्ब के वही दावे और ख़ुद को अक्ल कुल तस्लीम कराने की वही कोशिशें, अवाम का वही इज़्तिराब, वही बेचैनी, वही गुस्सा और वही शिद्दत, मुल्क की वही महंगाई, वही बेरोज़गारी और आटे की वही किल्लत, मीडिया पर वही डंडेबाजी और फ़ौज का वही खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल, निज़ाम की वही शिकस्त व रेख्त, अदालतों पर वही अदम एतमाद, सियासतदानों की वही बंदर बांट, वही डीलें और वही समझौते और बादशाहों के वही खुशामदी और उनकी वही चमचागिरी। मुझे महसूस हुआ 1780 के फ्रांस और 2025 के पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं, बस माचिस की एक तीली गिरने, एक लाश के तड़पने और एक पत्थर उठने की देर है और अवाम सारी हदें पार कर जाएंगे। मुझे पेरिस की उस शाम ने बताया, पाकिस्तान खूनी इनकलाब के दहाने पर खड़ा है। खूनी इनकलाब, जितनी जल्दी अशराफिया ये बात समझ जाए उतना उनके लिए बेहतर है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।